जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। तीन खबरें और तीन बड़ी अहम खबरें। पहली खबर तो जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इमरान खान ने दरअसल मुल्क पे मार्शल लॉ लगने से मुल्क को बचाया है। जनरल बाजवा तो मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। इस खबर के पीछे क्या बातें हैं और मार्शल लॉ कौन लगवाना चाहता था, उसके हवाले से बात करेंगे। दूसरी बात, एक मुलाकात जिसका बड़ा शोरा है वो चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी की मुलाकात है। उसके अंदर पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल के ऊपर बात की है। कहा यह जाता है कि आसिफ जरदारी साहब ने जमानत दी है कि अगर कोई सेटअप में तब्दीली हुई तो हमजा शहबाज पंजाब के वजीर आला नहीं होंगे। तीसरी एक और मुलाकात है और वो मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान है, जिसमें जाहिर है पीडीएम की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के पास है, जिसमें इमरान खान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से कुछ बात की गई, कुछ उनके मुतालबात बताए गए मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम के सरबराह की हैसियत से, जिस पर सुना है कि मौलाना सीख पा हो गए और बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि इस फाशिस्ट शख्स के साथ, इस फाशिस्ट जमात के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये कठपुतलियां हैं, इनके साथ मजाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं। मौलाना ने इसके अलावा भी बहुत सी बातें की, उसका जिक्र भी इस वीलॉग में आएगा। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब की बात के हवाले से कुछ गुफ्तगू हो जाए। उन्होंने फरमाया कि जनाब इमरान खान ने मुल्क को मार्शल लॉ लगवाने से बचा लिया है और तैनाती के मामले पर अगर इमरान खान अड़ जाते, अगर इमरान खान इत्तफाक ना करते तो इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता और फिर मार्शल लॉ के जो नुकसानात हैं वो आप सारे लोगों को पता ही है। ये जब सांप गुजर गया है उसके बाद फवाद चौधरी साहब लकीर पीट रहे हैं। असल में सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, चूँकि दुरुस्त सूरत हाल कभी तहरीक इंसाफ ने ना कभी बताई है ना कभी बताएंगे। मेरे ज़ाती ख्याल में 2018 के बाद इस मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका था। उस मार्शल लॉ का चेहरा एक सिविलियन था और वो सिविलियन इमरान खान का था, और फिर उसके बाद जो कुछ हो रहा था वही मार्शल लॉ के अदवार में होता है। आज़ादी इजहार पर पाबंदी हो रही थी, तनकीद करने की ममानियत थी, मस्बत रिपोर्टिंग का फ़रोग़ हो रहा था, सियासी जमातों के कारकुनों और कायदीन को उठा उठा कर जेल में भर दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर पाबंदियाँ लग चुकी थी और एक सियासी जमात को जो कठपुतली थी उसको स्टेज पर लाया गया कि जिसके पीछे रहकर सारे अपनी मतलब के काम किए जाएं। तो वो मार्शल लॉ लगा हुआ था। असल में इमरान खान के जाने के बाद वो मार्शल लॉ, जिसे सिविलियन मार्शल लॉ कहा जा सकता है, वो मार्शल लॉ ख़त्म हुआ। तो फवाद चौधरी साहब की इस बात में चूँकि ये हमेशा उलट बात करते हैं, इसका हकीकत तक बात ठीक है कि मार्शल लॉ जा रहा था लेकिन मार्शल लॉ लगने का खतरा नहीं था, इसलिए कि इस हुकूमत ने या इस तरह के सिविलियन मार्शल लॉ के सेटअप ने इदारे को नुकसान पहुंचाया। हर इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो नैब हो, अदालतें हों, फौज हो, हर इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाया। फिर उसके बाद सियासी और जमहूरी अक़दार को नुकसान पहुंचाया, सहाफ़ती अक़दार और सहाफ़ती आज़ादी को नुकसान पहुंचाया। तो एक शख्स को प्रमोट करने के लिए ये सारा मंजर बनाया गया था और उस शख्स की भी प्रमोशन सामने थी, बिहाइंड द सीन असल में कुछ और मनाजिर चल रहे थे। तैनाती के मामले पर इमरान खान क्या कर सकते थे, जिससे अब ये फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मजीद मार्शल लॉ लग सकता था, यानी मार्शल लॉ के ऊपर मार्शल लॉ लग सकता था। पहली बात तो ये है कि ये समझना चाहिए कि इमरान खान ने तैनाती को मुतनाज़ा बनाने के लिए आर्मी चीफ की हर तरह का जो है पांसा चला है, हर तरह की चाल चली है। ये अलग बात है कि आखिर में नाकामी उनका मुकद्दर बनी और वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लेकिन कभी उन्होंने फौजी जर्नैलों को ये भी कहा कि इनमें से हो सकता है कोई मुहिब्बे वतन ना हो। फिर ये भी कहा कि मुझे जर्नैलों पर कोई एतराज़ नहीं है, असल में ये करप्ट शख्स जिसको लगाएंगे वो इनके मकासद की तकमील करेगा। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हम उसको चीफ बनाएंगे जो अपने मकासद, जो उनके काम सारे करेगा।
کمال یہ ہے کہ جو کچھ یہ خود کر رہے ہوتے ہیں وہی کچھ کا الزام دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، پھر جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈ لگائے۔ جنرل باجوہ آخری دنوں تک ان کے خلاف ایک طرف گالم گلوچ کا طوفان آتا رہا، دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ آپ کو تا حیات ایکسٹینشن دے دیتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ مکاری پاکستانی پالیٹکس میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پہلے سیاست میں کچھ اصول ہوتے تھے، کچھ نظریات ہوتے تھے، لیکن اب سیاست میں عمران خان نے ایک ہی اصول انٹروڈیوس کرایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ سیاست میں کوئی اصول نہیں ہوتا۔ اب جو چیف آف آرمی اسٹاف عاصم نصیر صاحب ہیں، اس سے پہلے جو کچھ اس ملک میں تشنج کی کیفیت رہی وہ اب سب لوگوں کو پتہ ہے۔ کبھی عمران خان صاحب لانگ مارچ نکالتے تھے، روز ٹیلی ویژن کے اوپر چڑھ کر 2 گھنٹے اپنا بھاشن دیتے تھے، اور لوگوں کے کان تھک گئے ایک ہی طرح کی آوازیں باتیں سن کر، لیکن عمران خان کسی سٹیج پر باز نہیں آئے۔ پھر جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ معاملہ شروع ہوا، وہ سارا آپ کو پتہ ہے، کس طرح ڈی جی ISI کی تعیناتی کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور وہ جو ترقیوں کا سرکل ہوتا ہے اس سارے کو تباہ و برباد کر دیا۔ ادھر اب خبریں یہ بھی مل رہی ہیں کہ جنرل باجوہ پس پردہ عمران خان کی مدد کر رہے تھے، چھپ کر بات نہیں کر رہے تھے، اور پبلکلی تو وہ کہہ رہے تھے نیوٹرل تھے، لیکن پرائیویٹلی وہ بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑی چالاکی کے ساتھ یہ پرویز الہی وغیرہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ PTI میں چلے جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور یہی درست فیصلہ ہے۔ اور پرویز الہی جس طرح کے پرو اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے، انہوں نے انٹرویو میں کہہ بھی دیا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا، اور جنرل باجوہ نے ہمیں فون کر دیا، ہمیں سیدھا راہ دکھایا، اور ہم PTI میں چلے گئے۔ تو اس تعیناتی کو متنازع اور جو مارشل لا کو دعوت دینی تھی وہ عمران خان صاحب نے دینی تھی۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یا تو ان کی حکومت ہو یا پھر کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن پاکستان میں جمہوری جماعتیں کسی طرح واپس نہ آ سکیں، نہ نواز شریف، نہ زرداری، نہ مولانا فضل الرحمان، یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ اور ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جماعتیں صفحہ ہستی سے نہیں مٹ سکتی، چاہے کتنی ہی آمریت کا زور ہو، کتنا ہی میڈیا ٹرائل ہو، کتنی ہی سوشل میڈیا پر گالم گلوچ ہو، لیکن یہ جماعتیں قائم رہتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں رہتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کوشش یہ کی کہ مارشل لا وہ خود لگوا دیں، اس لیے کہ جب یہ دوسری سیاسی جماعتیں جنہوں نے آج نہیں تو کل کسی وقت عنان حکومت سنبھالنی تھی، یہ جب اقتدار میں آئیں گی تو عمران خان کو اپنا مستقبل اور وہ جو 22 سالہ کچرا سیاست ہے، جد و جہد ہے، اس کا مستقبل بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ عمران خان کے ساتھ ابھی تک کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی گئی، اور لیکن یہ شور بہت ڈالتے ہیں، مثلا آدم سواتی کے ساتھ یہ کر دیا، شہباز گل کے ساتھ یہ کر دیا۔ ایک لمحے کو انہیں حیا نہیں آتی کہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا شاہد خاقان عباسی، 1.5 سال جیل میں بغیر کسی وجہ کے رہا، اور کسی نے اس سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا، تفتیش بھی نہیں کی۔ اسی طرح نواز شریف جیل میں رہے، مریم نواز جیل میں رہیں، رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ سارے قصے یاد نہیں ہیں۔ اصل ظلم ہو رہا ہے ان کے خیال میں آدم سواتی کے ساتھ اور شہباز گل کے ساتھ۔ عمران خان کو بنیادی طور پر صرف یہ ڈر تھا کہ باقی دوسری جماعتوں کو اب اقتدار میں حصہ نہ ملنا شروع ہو جائے، اور یہ خوف اس وجہ سے تھا کہ جو بہیمانہ سلوک عمران خان نے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا ہے وہ کہیں ان کے ساتھ نہ ہونا چاہے۔ ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کی جماعت کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں ہوا، یقین مانیے بالکل ایسا کوئی سلوک نہیں ہوا، لیکن یہ شور بہت زیادہ ڈالتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ان کے پیڈ ٹرولز ہیں، وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو مرضی کانسیپٹ، جو مرضی نظریہ کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ اب جو عمران خان کے گوشت تھے، عمران خان کی بیساکھیاں تھیں، اب وہ منظر عام پر نہیں رہیں، اور اب ایک نیا سیٹ اپ آ گیا ہے جس کو اس وقت عمران خان سے کوئی غرض نہیں ہے۔
ان کی پہلی غرض اپنے ادارے کے اندر اختلافات، اور اختلافات تھے، دھڑے بندی تھی، اپنے ادارے کو اس دھڑے بندی سے، اختلافات سے، ریٹائرڈ افسروں کے مختلف بیانیے سے پاک کرنا ہے، اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ تو وہ ادارہ تو اس وقت اس چیز میں لگا ہوا ہے۔ ابھی عمران خان ان کا مین کنسرن نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اگر نیوٹرل کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں نیوٹرل ہی رہنا چاہیے، لیکن پلیز بس یہ سوچنا چاہیے کہ نیوٹرل اگر ہیں تو پھر نیوٹرل ہونا چاہیے، جلد باجوہ کی طرح نہیں کہ آدھے نیوٹرل پبلکلی نیوٹرل ہو گئے اور پیچھے پرویز الہی کو حکم دیتے رہے کہ آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں، اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے چلے جانا تھا۔ اب ہمیں سمجھ آتی ہے پرویز الہی کی مجبوری کی کہ انہوں نے اپنا خاندان، اپنی پارٹی، اپنی جو ہے کانسٹیچوئنسیز کیوں تباہ کی۔ دل باجوہ کا فون آ گیا تھا، تو انہوں نے وہ جس طرح کی پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے انہوں نے یہ کرنا ہی تھا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات پہ، آصف زرداری صاحب کی اور جوہر شجاعت حسین کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اندر بنیادی مسئلہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کسی طرح پنجاب کے سیٹ اپ کو تبدیل کیا جائے۔ اچھا، جو شہباز شریف اینڈ کلین ہے اس میں حمزہ شہباز لیڈر آف دا اپوزیشن بنے، جو کہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے ہی لوگ کہتے ہیں خاندانی موروثی سیاست اور یہ سب کچھ، تو آپ کے پاس اور 10,000 کینڈیڈیٹس ہونے چاہیے تھے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ پنجاب میں حکومت ابھی تک پرویز الہی صاحب کی ہے، لیکن پرویز الہی کو بھی پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈاواڈول ہیں۔ جس دن چودھری شجاعت حسین نے چاہا وہ اپنے بندے نکال لیں گے اور پنجاب کی حکومت دھڑام سے گر جائے گی۔ اسی موقع پہ گورنر عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہے گا اور تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہو سکتی ہے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن پنجاب کا جو تخت ہے وہ لرزہ براندام ضرور ہے اور کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ تو لیکن ایک جو بہت مختلف بات کی آصف زرداری نے، جو توقع نہیں تھی کہ وہ کریں گے، انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے۔ اچھا، زرداری صاحب جب کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پیپل پارٹی کے چیئرمین کے طور پر تو مخاطب نہیں ہوتے، وہ مخاطب ہوتے ہیں پی ڈی ایم کے ایک رہنما کے حوالے سے، اور اس کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس ملاقات کے لیے ان کے پلڑے میں اپنا اعتماد کا ووٹ ڈالا ہوا ہے، اور وہ وہاں جا کر جو بات کر سکتے ہیں وہ باقی ساری جماعتوں کی طرف سے انڈورسمنٹ حاصل ہے۔ تو اب وہ وہاں جا کر یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، تو یہ بہت بڑی ضمانت ہے۔ تو کیا اس میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، مریم نواز، حمزہ شہباز، ان کی انڈورسمنٹ ہے اس فیصلے کے حوالے سے؟ اور حمزہ شہباز کے جو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے سے کیا نقصان پہنچے گا پی ڈی ایم کو، اور یہ آصف زرداری صاحب کیوں ضمانت دے رہے ہیں؟ ایک نام ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ملک احمد خان کا بہت سنا جا رہا ہے، وہ لندن بھی ملاقات کر کے آئے ہیں اور آج کل دستے راست بھی بنے ہوئے ہیں بہت عام لوگوں کے، تو وہ سنائیں، ان کا نام بھی تجویز ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این نے جتنی محنت کی ہوئی ہے وہ ساری محنت جو ہے اس پہ پانی پھر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف بھی کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز کو بھی کبھی ایک کلیئر کٹ موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہاں پر آخری لمحوں تک سمجھوتوں اور مفاہمتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور پھر کوئی آ کر یہ اعلان کر دے گا کہ یہ شخص وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتا، یہ شخص وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ تو ایک طرف حمزہ شہباز کا کنٹریبیوشن ہے پارٹی میں، بڑی انہوں نے قید برداشت کی ہے، مشرف کے زمانے سے وہ قید برداشت کر رہے ہیں، کانسٹیٹوئنسی لیول پر ان کا بہت زیادہ کام ہے۔ تو کیا اب ہم کسی اشارے پر، کسی خدشے پر، کسی اندازے پر حمزہ شہباز کو سیاست سے فارغ کر دیں گے؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف اینڈ کلین اور نواز شریف صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب موروثی سیاست کا بہت زیادہ شور پڑ جاتا ہے تو آپ کو دوسرا
کوئی کینڈیڈیٹ سامنے لانا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے کوئی اور کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی درپردہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو شریف فیملی کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، اور وہ عمران خان والی سوچ کہ چاہے مارشل لا لگ جائے، چاہے ملک تباہ ہو جائے، چاہے اکانومی برباد ہو جائے، ان لوگوں کو موقع نہیں ملنا چاہیے. حالانکہ شریف خاندان یا PMLN ہے، کم از کم پنجاب میں حکومت کرنے، حکومت بنانے، الیکشن جیتنے کے لیے جسٹیفائڈ ہے. انہوں نے بہت عرصہ ادھر کام کیا ہوا ہے، اور یہ ان کا بنیادی مین گڑھ ہے، ان کی سیاست کا نیوکلس ہے. پنجاب اور لاہور اور GT روڈ، یہ کراؤڈ کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں کہیں کوئی پیش بندی ہو رہی ہے، کہیں کوئی پلاننگ ہو رہی ہے جس میں یہ چند نام جو ہے منہا کر دیے جائیں گے. باقی وہی لوگ چلیں گے جو سر جھکا کے چلتے ہیں، جو بوٹ پالشی قسم کے ہوتے ہیں اور بڑی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سامنے آئیں گے. تو جو ریئل پنجاب کی قیادت ہے اس کو اگر ابھی سامنے نہیں آنے دیا جا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو الیکشن ہوں گے 2023 میں، اس میں بھی فیڈرل میں بھی ریئل قیادت کو آنے نہیں دیا جائے گا. آخری ملاقات جناب فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ہوئی. اس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو PDM کے سربراہ کی حیثیت سے یہ آگاہ کیا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات کس نہج پہ ہو رہے ہیں، بات کہاں تک پہنچی ہے، کون کون سے نکات زیر بحث ہیں، کون کون سے افراد شامل ہیں اس طرح کے مذاکرات پہ. یہ تفصیل سنی تو کہا جاتا ہے کہ مولانا سیخ پاک ہے، بہت غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سیاسی جماعت، اور وہ تو PTI کو سیاسی جماعت مانتے ہی نہیں ہے، وہ تو اسے کھلم کھلا کٹ پتلی کہتے ہیں، تو کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. اب یہ PDM کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے. بہرحال اس حکومت کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں مذاکرات، ڈائلاگ، گفتگو کرنی پڑے گی، اور تاکہ عمران خان مزید انتشار سے باز رہیں. تو وہ مولانا تو اس پہ بالکل نہیں راضی ہو رہے. اس کی شاید یہ وجہ ہے کہ جو آصف زرداری، نواز شریف، ان کے خلاف عمران خان نے جو بہتان، الزام، گالم گلوچ کی، یہ بہت تھک سکنڈ پولیٹیشین ہو گئے. ان کی کھال بڑی موٹی ہو گئی ہے. انہیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان جو مرضی جھوٹ بولتے رہے. لیکن عمران خان نے، چونکہ KPK عمران خان کا گڑھ بن گیا، اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر وہاں پہ شفاف الیکشن ہونے دیا جائے تو بہت زبردست کمپٹیشن KPK میں اور بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت دے سکتی ہے. عمران خان کو جس سے خوف ہوتا ہے وہ اس کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے عمران خان کا جو بہیمانہ رویہ رہا ہے، جس طرح کے ناموں سے پکارا گیا ہے، جس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں، جس طرح کی نقلیں اتاری گئی ہیں، یہ پاکستان میں سیاسی لیڈروں کے ساتھ تو بہت ہوا ہے، مذہبی لیڈروں کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا. اور آپ مولانا فضل الرحمان سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی جماعت ایک مذہبی جماعت ہے، اور اس کا اسٹریٹ پالیٹکس کے وہ ماہر ہے. اس کا بہت بڑا کراؤڈ ایسا ہے جو ہر لمحے تیار رہتا ہے مولانا کی آواز پر، للکار پر لبیک کہنے کے لیے. تو اگر مولانا مذاکرات پر اتفاق نہیں کر رہے کیونکہ ان کی بڑی عزیمت کی گئی ہے، اب اسی شخص سے وہ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے تو ان کے اپنے کارکن بھی ان سے ناراض ہوں گے کہ یہ تو آپ کو گالی دیتا تھا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو مذہبی جماعتوں کے کارکن اور سیاسی جماعتوں کے کارکن میں بہت فرق ہوتا ہے. جو ڈیڈیکیشن مذہبی جماعتوں کے کارکنوں کو میسر ہے وہ سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں نہیں ہوتی، خاص طور پہ نون لیگ کے کارکنوں میں تو بالکل نہیں ہے. تو مولانا جس طرح کی ہزیمت برداشت کرتے رہے ہیں، اب ان کے کارکن
ان کو حکومت سے مذاکرات پر روکیں گے، کیونکہ عمران خان نے ان کے حوالے سے جتنی نفرت پیدا کی ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں پیدا ہوئی۔ تو دیکھیے ان مذاکرات کا کیا بنتا ہے، ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔